अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं उम्मे बिलाल और मेरे साथ फ़रा नात ख़ान। अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे हैं आप सब? खैरियत से होंगे। आज का बहुत खूबसूरत और शानदार मिलाद अल्लाह करीम की हम्द के साथ हम इसका आगाज़ करते हैं। और इसका आगाज़ करने से पहले वो सब अच्छी नीयतें जो ऐसी बरकत वाली महफ़िलों पर हम करते हैं उनको एक दफ़ा ज़रूर दोहरा लिया कीजिए। महफ़िल मिलाद दीन का इल्म सीखने की महफ़िल होती है। आप इसमें कुरान की बात सुनते हैं, सुल्तान की बात सुनते हैं, ईमान की बात सुनते हैं। तो अल्लाह करीम याद रखने, अमल करने और फैलाने की तौफीक अता फरमाए। आज का जो हमारा मिलाद है, ये जो हमारी किताब है हमारे पास जिसमें से मिलाद होगा, ये किताब है जनाब दियार नूर के नाम से। कौन से नंबर की किताब है ये आपको इंशाल्लाह मिलाद के एंड में बताएंगे। अल्लाह करीम की हम्द के साथ हम इस बरकत वाली महफिल को आगाज़ करते हैं कि तेरी नेमतों के साए कहीं मुझसे हट ना जाएं, तेरी नेमतों के साए कहीं मुझसे हट ना जाएं, जो तुझे पसंद आए मुझे वो शुक्र सिखा दे। करूं जुस्तजू दुनिया मिले इस बला से माफ़ी, करूं जुस्तजू दुनिया मिले इस बला से माफ़ी, जो तेरी रज़ा को ढूंढे मुझे वो फ़िक्र सिखा दे। मुझे ज़िंदगी से यारब नहीं और कुछ तमन्ना, करे मुर्दा दिल को जिंदा मुझे वो जिक्र सिखा दे। बिना हुक्म कोई शय भी तासीर नहीं रखती, मेरी बात का असर हो मुझे वो हुनर सिखा दे। करूं जुस्तजू दुनिया मिले इस बला से माफ़ी, जो तेरी रज़ा को ढूंढे मुझे वो फ़िक्र सिखा दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत वाली ज़ात पर ये सलातो-सलाम जब मैं पढ़ूंगी आप इसको मेरे पीछे मोहब्बत के साथ दोहराइएगा कि दोनों आलम पे नज़र रखते हैं जाने आलम, देखना इनका फ़कत आँख का मोहताज नहीं। इस जहाँ में देखने के लिए तो आँख ही की ज़रूरत होती है ना। तो आँख ज़ाहिर जहान की चीज़ों को देखती है। और आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ बैठे थे, किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ आई तो सहाबा मुतवज्जो हुए। मेरे करीम ने पूछा कि जानते भी हो ये आवाज़ कैसी थी? उन्होंने कहा वल्लाहु आलम व रसूल, अल्लाह जाने और अल्लाह का रसूल जाने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये एक पत्थर है जिसे अल्लाह ने जहन्नुम की तरफ लुढ़काया था। 70,000 साल के बाद आज उसकी तह में पहुंचा है। गिरने की बात तो समझ आती है कि आवाज़ आई और सरकार के कान ने सुन ली, मगर जब वो पत्थर फेंका जा रहा था तब की बात का क्या मामला है कि दोनों आलम पे नज़र रखते हैं जाने आलम, देखना उनका फ़कत आँख का मोहताज नहीं। उनकी हर सांस बुलंदी का सफ़र है प्यारे, उनको हर पल है फ़कत एक दफ़ा मेराज नहीं। उनकी हर सांस बुलंदी का सफ़र है प्यारे, उनको हर पल है फ़कत एक दफ़ा मेराज नहीं। नूरे रब कौन बुझा सकता है, जुर्रत किसकी मेरे आका को हिफाजत की एहतियाज नहीं। या आप इंशाल्लाह जब आप मदीने जाएंगे ना, आप मस्जिद नबवी जाएंगे इंशाल्लाह, और आप जब सलाम के लिए रोज़ा मुबारक पर हाजिर होंगे तो वहाँ आपको रोज़ा मुबारक की बिल्कुल जालियों के अंदर एक हाफ सतून है, यानी आधा वो जाली के अंदर है और बाकी आधा जो है वो जाली से यानी बाहर दीवार में नज़र आता है। उस पर लिखा हुआ है उस्तवाना हर्स हे रे और सीन हर्स। ये वो मकाम है जिस मकाम पर हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम अपनी चारपाई बिछाकर वहाँ रात को आराम फरमाया करते थे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहरा दिया करते थे कि रात को कहीं कोई दुश्मन आपको नुकसान न पहुँचाए। तो अल्लाह करीम ने जब ये आयतें उतारी कि महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हमारी निगाहों में हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़ीज़ फरमाया ए अली घर जाओ और आराम से सो, मेरा रब मुझे हर लम्हा देखता है, मुझे अब किसी की हिफाजत की ज़रूरत नहीं है। कि नूर रब कौन बुझा सकता है किसकी जुर्रत, मेरे आका को हिफाजत की एहतियाज नहीं। बढ़ के सूरज से मुनव्वर है मगर ठंडा है, चांद दम के है यहाँ गर्मी सिराज नहीं। और ये भी अल्लाह ने कुरान में फरमाया, अपने महबूब से फरमाया सिराजम मुनीरा, सूरज तो है मगर चांद की तरह रोशन है, यानी रोशनी सूरज जितनी है और चांद जैसी है, चांद जैसी ठंडी है और सूरज जितनी बेहिसाब है। बढ़ के सूरज से मुनव्वर है मगर ठंडा है,
چاند دمکے ہے یہاں گرمی ہے سراج نہیں، وہ جو چاہیں تو ابھی راکھ بنا دیں لیکن سختی کرنا میرے سرکار کا مزاج نہیں۔ دونوں عالم پہ نظر رکھتے ہیں جانے عالم، دیکھنا ان کا فقط آنکھ کا محتاج نہیں۔ نور رب کون بجھا سکتا ہے کس کی جرت، میرے آقا کو حفاظت کی احتیاج نہیں۔ بڑھ کے سورج سے منور ہے مگر ٹھنڈا ہے، چاند دمکے ہے یہاں گرمی ہے سراج نہیں۔ وہ جو چاہیں تو ابھی راکھ بنا دیں لیکن سختی کرنا میرے سرکار کا مزاج نہیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، وعلی اہلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ فداک روحنا یا رسول اللہ، فداک روحی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں شیطان مردود لعین کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض، اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے وہ سب کچھ جو آسمانوں میں ہے اور جو زمینوں میں ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اس کا غلبہ ہے اور اس کا غلبہ جبر کے ساتھ نہیں، حکمت کے ساتھ ہے۔ دنیا میں جب کسی کا غلبہ ہوتا ہے نا تو وہ ظالم ہوتا ہے، جو غالب آ جاتا ہے وہ ظلم کرتا ہے، جس کو دینا چاہیے اسے نہیں دیتا اور جسے نہیں ملنا چاہیے اس کو نوازتا ہے۔ اللہ کریم غالب ہے مگر اس کا غلبہ حکمت کے ساتھ ہے، جو جس کو جتنا جب اور جیسے عطا فرماتا ہے اس کی حکمت جانتی ہے کہ کس کو کب کیا کیسے اور کہاں دینا ہے۔ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ، اسی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں کی اور زمینوں کی، وہی زندہ کرتا ہے اور وہی موت دیتا ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ہماری زمین پر ترقی جس قدر بھی زیادہ ہو جائے، مشکل ترین کام ریورس پروسیس میں جانا ہوتا ہے، یعنی آپ فارورڈ تو ہو سکتے ہیں، ریورس ہونا نہایت مشکل اور تقریباً ناممکن ہوتا ہے۔ یعنی مار دینا بہت آسان ہے لیکن مرے ہوئے کو زندہ کرنا ناممکنات میں سے ہے۔ یحیی و یمیت، اللہ کریم ایسی قدرت والا ہے کہ وہ اندھیرا کرتا ہے پھر اس اندھیرے کو روشنی سے ڈھک دیتا ہے، وہ زمین کو مردہ کرتا ہے اور پھر اس زمین کو پانی چھڑک کر زندہ کر دیتا ہے، وہ ایک سوکھی لکڑی میں سے سبز پتے نکالتا ہے اور ان پتوں میں شگوفے، ان شگوفوں سے پھول اور ان پھولوں سے پھل بنا دیتا ہے، وہ مار دیتا ہے وہی زندہ کر دیتا ہے، اور اسے کچھ بھی امر دشوار نہیں ہے کیونکہ وہ ہر کام پر خوب اچھی طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ، جی چھٹکے دادو کام ادھر آ میرے باہر، ادھر آئے 1 منٹ آئے، ادھر آئے، ادھر میرے باش آئے 1 منٹ جلدی آئے یار احمد، ادھر سے اس کو اٹھاؤ نا خدا کے بندے، ادھر آؤ جلدی آؤ، جلدی آؤ نا، یہ دیکھو ہم کام کر رہے ہیں نا، ادھر آپ دیکھو ہم کام کر رہے ہیں، آپ یہاں سے ادھر چل جاؤ، میری بیٹی اچھی والی
जो माँ चटके जाए वो जल्दी मम्मा पास चले जो हैरान हूँ। दादू काम करी ना यार तुम निकलो, मैं कुंडी लगाती हूँ इधर। और अब ये दरवाजे पे ना चीखे क्योंकि ये इतनी इसकी सेंसिटिव रिकॉर्डिंग है। चलो आओ आओ खाना खाएं, आओ दादू भी खाना खाती है, चलो आओ चलो 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 जल्दी आओ जल्दी आओ। अम्मी लोग भी ऊपर आ गए। नहीं नाना लोग नीचे हैं, शादी आया बस। जी कल्ले पोपो, जी कल्ले पोपो काम करती है ना, वो देखो काम होला है, वो इसमें काम होला है। दादू चटके जाए, दादू काम करेगी ना बाइक में। आनिया जा जी कल्ले पोपो। हाँ मानी इधर पानी पीना। जी कल्ले पोपो, ये भी इसको भी इधर बिठा ले रिकॉर्डिंग में। कैसे पौधा सा बन के बैठ गया। दादा ये खड़े, कोई गुम शुम नहीं हुए। चल दादा गुम, ऐसे दादा गुम। हुवल अव्वलु वल आखिरु वल ज़ाहिरु वल बातिन। किसी भी शय के मौजूद होने से पहले वो मौजूद था कि वो सबसे पहला था। जो कुछ दिखता है वो भी उसी की कुदरत है, और जो पोशीदा है वो भी उसी की हिकमत है। किसी शय के चार ही रुख होते हैं, वो शुरू होती है, वो ख़त्म होती है, वो नज़र आ रही होती है और वो ना नज़र आ रही होती है। और अल्लाह ताला की शानों ने ये चारों जहतें और चारों सिमतें किए रखी हैं। वहुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। कुरान को अगर समझकर पढ़ा जाए तो इसका हर हर्फ और हर आयत दिल के तार छेड़ती है और रूह को झंझोड़ती है। आप देखें कि अल्लाह ताला अव्वल भी है, आखिर भी है, ज़ाहिर भी है और बातिन भी है। जो सबसे पहले हो और जो सबसे बाद भी हो, जिसके सिवा कोई रहे भी ना। जब कुछ नहीं था तो वो था, जब कुछ नहीं होगा तो वो होगा। जो चीज़ आँख देख सकती है, दिमाग सोच सकता है, दिल समझ सकता है, वो सब वो वहाँ भी है। ये सब ज़ाहिर है। और वो जो ना सोचा जा सकता है, जो ना देखा जा सकता है, जो ना समझा जा सकता है, वो बातिन है और वो वहाँ भी है। अब जो अव्वल भी हो, आखिर भी हो, ज़ाहिर भी हो और बातिन भी हो, तो वो हुआ बिकुल्लि शान अलीम की शान उसी को समझती है। बेशक वो हर शय का इल्म रखने वाला है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सच फरमाया है अल्लाह ने जो बुलंदो वाला है। इस बरकत वाले कुरान की कितनी सूरतें ऐसी हैं जो आगाज़ होती हैं सब्बहा लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। हर शय जो आसमानों और ज़मीनों में है अल्लाह की पाकी को बयान करती है। और अल्लाह ताला ख़ुद फरमाता है कि तू मुझे समझने और मुझे जानने के लिए मेरी सन्नाई को देख ले। तू मेरी बनाई हुई किसी एक चीज़ का गौर मुताला कर ले, तू जान जाएगा कि इसका बनाने वाला कोई ऐसा है जो बिल्कुल बेऐब और बेनक्स है। आप सिर्फ ज़मीन को ही देख लें कि ये रंग बरंगी है। आपके घर के सहन में जो भी ज़मीन है उस पर घास भी उगी हुई है, उसी ज़मीन पर गुलाब लगा है, उसी पर मोतिया है, किसी किनारे पर चमेली भी है, उसी में कोई क्यारी बनाकर आप मौसमी फूल भी लगाते हैं। कोई फूल पीला है, कोई गुलाबी है, कोई सफ़ेद है, पत्ते किस किस रंग के हैं। फिर उसी सहन में आपने एक तरफ नींबू का झाड़ लगाया हुआ है, एक तरफ आपने आम का पौधा उगाया हुआ है, उससे थोड़े फासले पर माल्टा लगा हुआ है, दीवार पर अंगूर की बेल चढ़ी हुई है, बराबर वाली क्यारी में सब्जियां मौसमी लगी हुई हैं। हर किसी का अपना रंग है, अपना जायका है। ज़मीन सिर्फ खाती ही है, इसका कोई और रंग नहीं है।
اس زمین سے اگنے والی سبزی میں اتنا رنگ کہاں سے آتا ہے؟ زمین کی کوئی خوشبو نہیں ہے، زمین سے اگنے والی گلاب میں خوشبو کہاں سے آ جاتی ہے؟ زمین کا کوئی ذائقہ نہیں ہے تو لیمو کھٹا اور آم میٹھا کیوں ہوتا ہے؟ سنترے، لیمو اور مالٹے کے اندر اتنا جوس کہاں سے آ جاتا ہے؟ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے، نہ ہونے سے ہونے میں کرتا ہے اور ہونے سے پھر نہ ہونے میں کر دیتا ہے۔ ہم سو رہے ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ جاگتا رہتا ہے۔ ہم غفلت میں پڑے ہوتے ہیں، وہ ایک لمحے کے لیے ہم سے غافل نہیں ہوتا۔ زمینوں اور آسمانوں کا نظام کتنی شان کے ساتھ چلتا رہتا ہے، ایک قدرت والے کے ہاتھ سے جو دن کو کھینچ کر رات میں داخل کرتا ہے، رات کو کھینچ کر دن پر چڑھا دیتا ہے۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی، اور قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ یہ جو دن رات کا کارخانہ چل رہا ہے، موسم آ رہے ہیں جا رہے ہیں، اس کے سوا ایک ایک شخص کی ہر حرکت پر اس کی نگاہ ہے۔ ان سب کارخانہ قدرت کو چلانے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے بندوں کو جزا اور سزا کے عمل میں بھی داخل کرتا ہے۔ بس کسی کو خاک سے اٹھاتا ہے تو لاکھ بنا دیتا ہے، اور کسی کو لاکھ سے گراتا ہے تو خاک بنا دیتا ہے۔ سب کچھ ایک ساتھ چلتا ہے، سب لوگ اکٹھا مانگ رہے ہوتے ہیں، کسی کے سننے سے کسی کے نہ سننے میں اس کو فرق نہیں آتا۔ ابھی آپ دیکھیں حج ہوگا، میدان عرفات میں لاکھوں لوگ ہوں گے، دنیا کے ہر ملک سے آئے ہوئے، ہر زبان میں بات کرتے ہوئے، کوئی کسی طرح اسے پکارے گا، کوئی کسی طرح اسے پکارے گا، اور کسی ایک کا سننا اسے دوسرے سے غافل نہیں کرتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس جہان میں، ان جہانوں میں، زمینوں آسمانوں میں سب سے بڑھ کر اللہ کو جانتے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں اے اللہ، میں تیری تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتا، تو ویسا ہی ہے جیسے کہ تم نے خود بیان فرمایا۔ جب حضور عاجز ہو گئے تو میرے جیسے، آپ جیسے اللہ کی شان کے بیان کا حق کیوں کر ادا کر سکتے ہیں؟ اگرچہ یہ زمین اور آسمان زبان بے زبانی سے اس کے گن ہمیشہ گنگناتے رہیں، مگر اس کی حمد کبھی پوری نہیں ہو سکتی۔ بازوبانی بے زبانی، بازوبانی بے زبانی، تیری حمد گنگنائے، تیری حمد گنگنائے، یہ زمین یہ فضائیں، یہ زمین یہ فضائیں، سبھی تیرے گیت گائیں، سبھی تیرے گیت گائیں، بازوبان بے زبانی، بازوبان بے زبانی، ہے یہ دل تیرا ٹھکانہ، تو حدود سے بیگانہ، تو حدود سے بیگانہ، ہے یہ دل تیرا ٹھکانہ، تو حدود سے بیگانہ، تو حدود سے بیگانہ، کیا ہے دل کی وسعتیں پھر، کیا ہے دل کی وسعتیں پھر، کوئی سمجھے تو بتائیں، کوئی سمجھے تو بتائیں، بازوبان بے زبانی، بازوبان بے زبانی، کبھی بارشوں کے موسم
کبھی دھوپ کی جولانی، کبھی دھوپ کی جولانی، کبھی بارشوں کے موسم، کبھی دھوپ کی جولانی، کبھی دھوپ کی جولانی، کبھی رات گہری کالی، کبھی رات گہری کالی، کبھی تارے جگمگائیں، کبھی تارے جگمگائیں، بازوبان بے زبانی، بازوبان بے زبانی، ہوئی سانس تیری مرضی، تو نظر تیری اجازت، تو نظر تیری اجازت، ہوئی سانس تیری مرضی، تو نظر تیری اجازت، تو نظر تیری اجازت، نہ اذن تیرا ملے تو، نہ اذن تیرا ملے تو، کوئی حرف بول پائے، کوئی حرف بول پائے، بازوبان بے زبانی، بازوبان بے زبانی، تیرے دشمنوں نے مولا بڑا سخت جال ڈالا، بڑا سخت جال ڈالا، تیرے دشمنوں نے مولا بڑا سخت جال ڈالا، بڑا سخت جال ڈالا، یوں ہمیں قریب کر لے، یوں ہمیں قریب کر لے، تجھے چھوڑ کے نہ جائیں، تجھے چھوڑ کے نہ جائیں، بازوبان بے زبانی، بازوبان بے زبانی، تیری حمد گنگنائیں، تیری حمد گنگنائیں، یہ زمین یہ فضائیں، یہ زمین یہ فضائیں، سبھی تیرے گیت گائیں، سبھی تیرے گیت گائیں، بازوبان بے زبانی، ساری دنیا چھوٹ بھی جائے، ساری دنیا چھوٹ بھی جائے، نہ چھوٹے سرکار کا ساتھ، اور کسی جانب کیوں دیکھوں، اور کسی جانب کیوں دیکھوں، ایک تمہارے در سے آس، صلی
علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. اللہ کی محبوب کو امتی ہونا کس قدر بڑی نعمت ہے، یہ وہی جانتے ہیں جنہیں اس نعمت کی قدر ہوتی ہے. ہر شخص نہیں جانتا کہ اللہ نے اسے کتنا بڑا تاج لگا کر دنیا میں بھیجا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امتی ہونا گویا اللہ کا لاڈلا ہونا ہے، کیونکہ جو محبوب ہوتا ہے اس کی ہر نسبت ہی محبوب ہوتی ہے. اور محبوب بھی وہ جو کریم ہے، انتہائی مہربان ہے، جن کا جود و صفا عام ہے، ہر کسی کو عطا فرماتے ہیں، ہر کسی کی طرف نگاہ کرتے ہیں، مانگنے پر بھی عطا کرتے ہیں، بن مانگے بھی عطا فرماتے ہیں. آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک خاتون تھی جنہوں نے اسلام قبول کیا، اور اسلام قبول کرنے والے لوگوں میں زیادہ تر لوگ ایسے ہی تھے جو نچلے طبقے سے تعلق رکھتے تھے، پسے ہوئے لوگ. دامن اسلام میں ان کو اپنے لیے آسانی نظر آتی تھی، کوئی برکت نظر آتی تھی، کوئی خیر نظر آتی تھی، عزت نظر آتی تھی، وہ کھینچے ہوئے اسلام کی طرف آتے تھے. تو وہ خاتون بھی اسی طرح کی ماحول سے تعلق رکھتی تھی. شوہر فوت ہو چکے تھے اور ایک ہی بیٹا تھا. وہ اپنے بیٹے کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں مدینہ منورہ تشریف لائے. آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے شمار خادم اس وقت خادمائیں مدینہ پاک میں ابتدائی اسلام کا زمانہ تھا، مشکل حالات میں زندگی گزار رہے تھے. وہ لڑکا صحابہ صفا والوں کے ساتھ رہنے لگا اور خاتون کام کاج دیکھنے لگی. مدینہ میں ان دنوں میں کوئی وبا ایسی پھیلی جس میں بہت سے لوگ ہلاک ہوئے، کافی سارے نوجوان. یہ لڑکا بھی انہی میں سے ایک تھا. اس کو بہت شدید بخار ہوا اور یہ وفات پا گیا. لوگوں نے اس کی آنکھیں بند کر دی. اس کی ماں کو خبر دی گئی کہ آپ کا بیٹا فوت ہو گیا ہے. وہ ماں چونکہ دنیا میں اس کے پاس بس ایک ہی رشتہ تھا اور وہ اس کا بیٹا ہی تھا. حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری اور فریاد کرنے لگی. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ تو جانتے ہیں کہ میں نے اسلام کے لیے اپنا گھر چھوڑا، اپنا خاندان، اپنا قبیلہ چھوڑا اور میں در بدر ہوئی، بے وطن ہوئی اور یہاں آپ کے پاس مدینہ پاک میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوگی. میرے پاس دنیا میں اس بیٹے کے سوا کچھ نہیں ہے. آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا فرما دیجیے کہ اللہ تعالیٰ میرا بیٹا مجھے واپس لوٹا دے. آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی باتیں سن رہے تھے. آپ کا مبارک دل غم سے بھرا ہوا تھا. چاہتے تو آپ یہی ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کا بیٹا واپس کر دے، لیکن اللہ کی مشیت پر کھڑے رہنا حضور علیہ السلام سے زیادہ اس کو عزیز ہوگا. خاموشی اختیار فرمائے رکھی. وہ عورت حضور علیہ السلام کے قدمین سے اٹھی اور اپنے بیٹے کے جنازے پر پہنچی. اس نے جنازے پر پہنچ کر اپنے بیٹے کے دونوں پاؤں پکڑ لیے اور کہنے لگی، اے اللہ، تو جانتا ہے کہ تیرے حبیب کی محبت میں سب کچھ چھوڑ کر یہاں محبوب کے قدموں میں چلی آئی ہوں. اب تجھے اسی محبوب کا واسطہ دیتی ہوں کہ مجھے میرا بیٹا واپس کر دے. وہ حضور کے وسیلے سے دعا کر رہی تھی، اللہ کو پکار رہی تھی. اچانک اس کے بیٹے کی آنکھوں میں حرکت ہوئی اور وہ لڑکا اٹھ کر بیٹھ گیا. کہنے لگا، اماں کیا ہوا ہے، کیوں روتی ہے؟ صحابہ کرام اس کی آنکھیں بند کر چکے تھے. اس کے غسل کا انتظام ہو رہا تھا اور کفن مکمل تیار رکھا تھا. جب وہ اٹھ کر بیٹھ گیا، یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گوش گزار کی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو اس کی ماں کے رنجیدہ دل کو مزید رنجیدہ کرنا ناگوار گزرا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بیٹے کو زندگی عطا فرما دی. کہا جاتا ہے کہ وہ لڑکا اس کے بعد بہت سال جیا اور اپنی ماں کی زندگی، اس کی ماں اس کی زندگی میں فوت ہوئی. یہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں سے جڑنے والوں کی شان ہے کہ وہ اللہ جو قادر و قدیر ہے اور وہ یوں ہی و یمیت ہے. موت بھی اسی کے ہاتھ میں اور زندگی بھی وہی دیتا ہے. جب کوئی رسول اللہ کی محبت میں آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے
سب کچھ چھوڑ کر حضور کے قدموں میں آ جاتا ہے تو اللہ کریم کی بارگاہ میں اس کی ایسی جگہ ہوتی ہے کہ اللہ پاک اس کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتے، اگرچہ کوئی مر بھی گیا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے اللہ کریم ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دیتے ہیں، مشکلوں کو آسان کر دیتے ہیں اور سختیوں کو دور کر دیتے ہیں۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ جو بھی حضور کی طرف بڑھے، خلوص کے ساتھ، نیت کی سچائی کے ساتھ بڑھے۔ معجزے نبیوں کے ساتھ ختم ہو گئے ہیں لیکن اللہ کی قدرت باقی، جاری اور ساری ہے۔ رسول اللہ کے نام پر جان دے دیجیے، آن دے دیجیے، پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ آپ کو کن کن نعمتوں سے نوازتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ آپ نہ ہو تو دل بھی خالی، ہاتھ بھی خالی، دامن بھی۔ آپ نہ ہو تو دل بھی خالی، ہاتھ بھی خالی، دامن بھی۔ آپ اصل ہیں، آپ نفع ہیں، آپ میرا سرمایہ ہیں۔ آپ اصل ہیں، آپ نفع ہیں، آپ میرا سرمایہ ہیں۔ جیون دھوپ میں جلتا رستا، آپ کی ہستی پیڑ گھنا، جس کی ٹھنڈ میں آ بیٹھے ہیں، جس کی ٹھنڈ میں آ بیٹھے ہیں۔ آپ وہ میٹھی چھایا ہیں، جس کی ٹھنڈ میں آ بیٹھے ہیں۔ آپ وہ میٹھی چھایا ہیں، آپ اصل ہیں، آپ نفع ہیں، آپ میرا سرمایہ ہیں۔ دکھ تکلیف مصیبت صدمے، جان پہ جب بن جاتی ہے، درد کی شدت کو کم کر دے، درد کی شدت کو کم کر دے۔ آپ وہ مرہم پھایا ہیں، درد کی شدت کو کم کر دے۔ آپ وہ مرہم پھایا ہیں، جس کی ٹھنڈ میں آ بیٹھے ہیں۔ آپ وہ میٹھی چھایا ہیں۔ آنکھ تلک ہے سارے منظر، آپ کے جلوے قبر میں بھی، تاریکی میں ساتھ نہ چھوڑے، تاریکی میں ساتھ
وہ روشن سایہ ہیں، تاریکی میں ساتھ نہ چھوڑے، آپ وہ روشن سایہ ہیں، آپ نہ ہو تو دل بھی خالی، ہاتھ بھی خالی، دامن بھی، آپ اصل ہیں، آپ نفع ہیں، آپ میرا سر مایا ہے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ یہ رنگ تیری، نہیں یہ نہیں جائے گا، بس یہ تو میں کٹنگ کر لوں گی، اس کے بعد پھر میں دیکھوں گی، پھر بھی دیکھا کروں گی، اب اس میں سی لینی ہے نا، وہ ہے چاکلیٹ سنا، یہ نا یہ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے گھاس کی ایک پتی کو بھی بے مقصد پیدا نہیں فرمایا، اور اللہ نے جس چیز کو پیدا فرمایا ہے اللہ نے اس چیز کے لیے اس کی یعنی اس کی ڈیوٹیز بھی پیدا فرمائی ہیں کہ وہ کیا کرے گا۔ میری ہم اور آپ کی، ہماری، فرق کی، ہم سب کی خوش بختی ہے کہ ہمیں اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پاک کرنے، سننے، لکھنے، پڑھنے، سنانے، سمجھانے کے لیے پیدا فرمایا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ یہ کل کے میلاد میں کن کا ذکر ہو رہا تھا نا کہ اللہ پاک جب کچھ پیدا فرماتا ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کن کا ارادہ فرماتا ہے، کن کہتا ہے اور ہو جاتا ہے۔ اب ذرا ایک لمحے کو سوچئے، میں اپنے لیے سوچتی ہوں کہ جب اللہ نے میری بوند کے لیے کن فرمایا ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے اس کن کے ساتھ یہ ارادہ فرمایا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھوں کی جو انگلیاں بنانی ہیں ان کو اللہ نے نعت مصطفیٰ لکھنے کا ہنر عطا فرمانا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جب فرح کی بوند کے لیے کن فرمایا ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے اس کن کے لیے ایک ایسا گلا بنانے کا ارادہ کیا ہوگا جس کی آواز سریلی بھی ہوگی اور جس کو صحیح رستے پر چلنے کی توفیق بھی ہوگی، یعنی آواز اچھی بھی ہوگی اور وہ اچھا کام بھی کرے گی کہ اچھی آواز کے ساتھ اللہ کی حمد کرے گی اور اللہ کے محبوب کی نعت پڑھے گی۔ اب آپ اس کن کو پھیلا لیں اور اپنے تک لے جائیں اور آپ دیکھیں کہ اللہ پاک نے آپ کی بوند کا کن فرماتے ہوئے آپ کے لیے کیا خاص بات رکھی ہوگی۔ ثم الحمدللہ کہ ہم سب کے لیے جو سب سے خاص بات ہمارے رب نے رکھی وہ اس کے کن میں ہمارے لیے دولت ایمان تھی، یا اس نے ہمیں پیدا کرنے سے پہلے یہ فیصلہ فرمایا کہ وہ ہمیں مسلمانوں کے گھروں میں پیدا کرے گا تاکہ ہم پیدائش کے ساتھ ہی رسول اللہ کی امتی بن جائیں اور ہمارے والد ہمارے کان میں اشہد ان محمد رسول اللہ کا رس بولیں اور ہمیں کہیں کہ تجھے مبارک ہو کہ تو زمین پر اللہ کے محبوب کی امتی بن کر پیدا ہوئی ہے، امتی بنا کر اتاری گئی ہے۔ یقین کریں کہ جو اس نعمت کو اپنے زور پر اٹھاتے ہیں وہ ساری دنیا چھوڑتے ہیں، پھر وہ حضور کی چاپی میں داخل ہوتے ہیں۔ آپ کسی نو مسلم کی آپ بیتی اٹھا کر پڑھ لیں، کوئی کافر جو کافروں کے گھروں میں پیدا ہوتا ہے وہی پلتا بڑھتا ہے، ان کے بھی رشتے ہوتے ہیں، ان کے بھی تعلق ہوتے ہیں، ان کے جذبات ہوتے ہیں، ان کی وابستگیاں ہوتی ہیں۔ کتنے تو ایسے ہیں جن کی شادیاں ہوئی بھی ہوتی ہیں، ان کی بیویاں ہوتی ہیں، ان کے بچے ہوتے ہیں، پھر انہیں دولت ایمان نصیب ہوتی ہے جب وہ کلمہ پڑھتے ہیں اور وہ دار اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ اسلام دنیا میں سب سے زیادہ یعنی لوگوں کے نزدیک سب سے زیادہ، کافروں کے نزدیک یہ مذہب ان کے نزدیک سب سے زیادہ نگلیکٹڈ ہے، یعنی وہ نہیں چاہتے، وہ باہر کے ملکوں میں
بچوں کے جب بالغ ہوتے ہیں تو ان کا جو کارڈ بنتا ہے اس پر جو کھانے ہوتے ہیں ان میں پیرنٹس کی طرف سے لکھا ہوتا ہے کہ ایچ اینڈ ایوری ریلیجن ایکسیپٹ اسلام، یعنی اسلام کے سوا میرا بچہ کوئی بھی مذہب اختیار کرے گا۔ یہ کیوں ہے؟ کیونکہ اسلام اس قدر خوبصورت ہے، اتنا میٹھا اور اتنا اجلا ہے کہ اگر بچہ اس کو اٹھا لے گا تو پھر وہ باقی سب کچھ چھوڑ دے گا۔ جھوٹ کے ساتھ سب چلتا ہے، سچ کے ساتھ صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہی چلتا ہے۔ اور جو لا الہ الا اللہ کو اٹھا لیتا ہے پھر وہ سب چھوڑتا ہے، اسی کے ساتھ جیتا اسی کے ساتھ مرتا ہے۔ جو نو مسلم اسلام قبول کرتے ہیں، رسول اللہ کی چاکری میں داخل ہوتے ہیں، ان کی اکثریت ایسی ہوتی ہے جنہیں ان کے خاندان والے ڈس اون کر دیتے ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں ہماری برادری سے خارج ہو گیا، اس کے سارے رشتے، اس کی سب جڑیں ختم ہو جاتی ہیں۔ بہت سے کیسز میں ان کے بچے ان کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کی بیویاں ان سے علیحدہ ہو جاتی ہیں، ان کے کاروبار چھین لیے جاتے ہیں، ان کو گھروں سے نکال دیا جاتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کو کمایا ہوتا ہے، ہم نے تو بنا بنایا اٹھایا ہے۔ چاکری ان کی بھی ہے، چاکری ہماری بھی ہے، مگر وہ ہم سے زیادہ قیمتی ہیں، انہوں نے بہت کچھ دے کر اسلام اٹھایا ہوتا ہے۔ اللہ کریم ہماری بھی چاکری سلامت رکھے، اللہ کریم ہر اس شخص کی چاکری سلامت رکھے جو میرے آقا کا کلمہ پڑھتا ہے اور اس دین میں داخل ہوتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ ہر کسی کو چاکری نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہماری خوش بختی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے ہی کریم ہیں، بہت مہربان ہیں، اور ہمارے عیبوں سے، ہمارے گناہوں سے ان کا دل خفا ضرور ہوتا ہے، لیکن بخدا وہ ہم سے ناراض نہیں ہوتے۔ جیسے ہمارا رب انتظار کرتا رہتا ہے نا کہ میرا بندہ توبہ کر لے، ایسے ہمارے آقا ہمارے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے نا کہ ہر روز شام کو پوری امت کے نامہ اعمال حضور کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اپنے نبی کی شان دیکھیں، اگر میں جیسے اب آفس میں ہوتی ہوں تو میرے سامنے ایک دن میں اگر 100 چیزیں میں نے سائن کرنی ہوں تو وہ میرے لیے انف ٹائرنگ ہوتی ہے، اور میں اس پہ جھنجھلاتی ہوں کہ ہٹاؤ اب ان کاغذوں کو۔ اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں پوری امت کے اعمال نامے پیش کیے جاتے ہیں، اور یہ نہیں کہ بس وہ دیکھ کے کہہ دیتے ہیں چلو بس ٹھیک ہے، وہ ہر کسی کے اعمال نامے کو دیکھتے ہیں، گناہ گاروں کے لیے استغفار کرتے ہیں، اور نیکوکاروں کے اعمال پر خوش ہوتے ہیں۔ ان کی شان بھی دیکھیے اور ان کی مہربانی اور ان کی جود اور ان کا کرم بھی دیکھیے، اور خدا کی قسم اگر وہ استغفار نہ کریں تو ہماری چاکریاں ایک پل کو سلامت نہ رہیں۔ آپ جیسوں، مجھ جیسوں کے، ہم جیسوں کے منہ ہیں کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجیں، جس منہ کے ساتھ، اس زبان کے ساتھ ہم کیا کچھ کہتے رہتے ہیں، پھر اللہ ہمیں اسی زبان کے ساتھ اپنے محبوب پر درود بھیجنے کی توفیق عطا فرماتا ہے، ہمارے انہی کانوں کو اپنے نبی کا ذکر سننے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ اگر وہ نہ ہم سے سننا چاہیں تو کوئی انہیں سنوا سکتا ہے، یہ تو بس ان کا کرم ہے کہ وہ نبھا لیتے ہیں، ورنہ وہ جیسے گنہگار میں کیا رکھا ہے۔ تو آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہ جو ویڈیوز ہم بناتے ہیں یہ ہماری چاکری ہے، اور یہ جو آپ سنتے ہیں اور سن کے لائک کرتے ہیں، کمنٹس کرتے ہیں اور اس کو آگے شیئر کرتے ہیں، یہ آپ کی چاکری ہے، اور اللہ تعالیٰ ہماری چاکریاں تا ابد سلامت رکھے۔ ہم اپنے نبی کا نام، ان کا ذکر سنتے رہیں، کرتے رہیں، سنواتے رہیں اور آگے پھیلاتے رہیں، اور اللہ کریم ہماری نسلوں کو بھی ان چاکریوں میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ کریم ہے یہ آقا کہ سبھی غلام چاہیں، وہ کریم ہے یہ آقا کہ سبھی غلام چاہیں، یہ جہاں یا وہ جہاں ہو، یہ جہاں یا وہ جہاں ہو، رہے چاکری سلامت، رہے چاکری سلامت، رہے چاکری
चाकरी सलामत। अबू बकर उमर उस्मान अली जुबैर तलहा। अबू बकर उमर उस्मान अली जुबैर तलहा। यही सब कमो दुआ है, यही सब कमो दुआ है। रहे चाकरी सलामत, रहे चाकरी सलामत, रहे चाकरी सलामत। ये जहाँ या वो जहाँ हो, ये जहाँ या वो जहाँ हो, रहे चाकरी सलामत, रहे चाकरी सलामत, रहे चाकरी सलामत। ना ज़मी ज़मान चाहे, ना मकी मकान चाहे, ना ज़मी ज़मान चाहे, ना मकी मकान चाहे। जो नजर में है पुकारे, जो नजर में है पुकारे, रहे चाकरी सलामत। जो नजर में है पुकारे, रहे चाकरी सलामत, रहे चाकरी सलामत, रहे चाकरी सलामत। चखी लज़्ज़ते गुलामी तो ये ताज वाले बोले। चखी लज़्ज़ते गुलामी तो ये ताज वाले बोले। होने सार इन पे शाही शाही, होने सार इन पे शाही, रहे चाकरी सलामत। होने सार इन पे शाही, रहे चाकरी सलामत, रहे चाकरी सलामत, रहे चाकरी सलामत। जिसे वो कबूल कर लें, उसे रब कबूल कर ले। जिसे वो कबूल कर लें, उसे रब कबूल कर ले। छूटे दो जहाँ के गम से, गम से छूटे दो जहाँ के गम से, रहे चाकरी सलामत। ये जहाँ या वो जहाँ हो, रहे चाकरी सलामत, रहे चाकरी सलामत, रहे चाकरी
صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد. اللہ کا ذکر ہو، محبوب کا ذکر ہو، اور پھر محبوب کے عاشقوں کا ذکر نہ ہو تو بات پوری نہیں ہوتی. اہل بیت اطہار کی بات ہو تو امام حسین کی بات کے بغیر بات پوری نہیں ہوتی. یہ جو منقبت ہے یہ سیدنا امام حسین کی ہے، اور کیا ہی شاندار ہے کہ سارے بھٹکے ہوں کو پکارو ذرا، گمشدہ راستوں کا سراغ ہے حسین. جن کو سونگھا محبت سے آقا نے ہے، خوشبوؤں سے مہکتا وہ باغ ہے حسین. کربلا سے بھی بڑھ کر بلا ہوگی کیا، سب بلاؤں کا رد ہے فراغ ہے حسین. ہے اندھیرا تو نام ان کا لیتے چلو، گہری تاریکیوں کا چراغ ہے حسین. سارے بھٹکے ہوں کو پکارو ذرا، سارے بھٹکے ہوں کو پکارو ذرا، گمشدہ راستوں کا سراغ ہے حسین. جن کو سونگا محبت سے آقا نے ہے، جن کو سونگا محبت سے آقا نے ہے، خوشبوؤں سے مہکتا وہ باغ ہے حسین. خوشبوؤں سے مہکتا وہ باغ ہے حسین. گمشدہ راستوں کا سراغ ہے حسین. کربلا سے بھی بڑھ کے بلا ہوگی کیا، سب بلاؤں کا سب نہیں اس کا سن کے پیچھے سب بلاؤں کا رد ہے پھر فراغ. سب اس شعر کو دوبارہ لے لو نا. کربلا سے بھی بڑھ کے بلا ہوگی کیا، سب بلاؤں کا رد ہے فراغ ہے حسین. سب بلاؤں کا رد ہے فراغ ہے حسین. خوشبو سے مہکتا وہ باغ ہے حسین. گمشدہ راستوں کا سراغ ہے حسین. ہے اندھیرا تو نام ان کا لیتے چلو، ہے اندھیرا تو نام ان کا لیتے چلو، گہری تاریکیوں کا چراغ ہے حسین. گہری تاریکیوں کا چراغ ہے حسین. سارے بھٹکے ہوں کو پکارو ذرا،
السلام جی دعا کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر الہ العالمین ارحم الراحمین، بے شک تو ہی معاف کرنے والا ہے، کیونکہ غفار ان زمینوں اور آسمانوں میں صرف تو ہی ہے، تیرے سوا کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں ہے۔ اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، ہر شے جو جہانوں میں موجود ہے وہ سب کی سب تیری مخلوق ہے، اور ہر شے کا خالق تو ہی ہے۔ اے ہمارے رب العالمین، اے ارحم الراحمین، تو نے پیدا کیا ہے، تو ہی جانتا ہے کہ تیری مخلوق میں کون سی کمی ہے، کون سی خامی ہے، کیا خرابی ہوگی، کب ہوگی اور کیسے ٹھیک ہوگی۔ اے اللہ پروردگار، اسی لیے تو نے معافی کا ربڑ پیدا فرمایا، جس طرح ربڑ پینسل کے نشان مٹاتی ہے، اس طرح معافی گناہوں کو مٹاتی ہے۔ اے اللہ پروردگار یا ارحم الراحمین، کس منہ کے ساتھ تیرا شکر ادا کریں کہ اگر تو نے توبہ کو پیدا نہ کیا ہوتا تو جہانوں میں، زمین و آسمانوں میں کوئی نہ بچا ہوتا، اس لیے کہ سبحان تو صرف تو ہی ہے، تیرے سوا ہر شے میں عیب اور نقص ہے۔ اے اللہ، ہمارے پروردگار بھی تیرے محبوب فرماتے ہیں کہ وہ شخص بڑا بدنصیب ہے جو اللہ سے توبہ کرے اور پھر یہ یقین نہ رکھے کہ اس کی توبہ قبول ہو گئی ہوگی۔ اے ہمارے پروردگار، ہم تو ایمان رکھتے ہیں کہ تو توبہ کی توفیق ہی تب دیتا ہے جب تو نے توبہ کو قبول کرنا ہوتا ہے۔ اللہم انک عفو، اے اللہ پروردگار یا ارحم الراحمین، بے شک تو ہی گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ اللہ پروردگار، جب تیرے بندے ہم جیسے گندے مندے اگر زمین پر کسی کو کسی غلطی پر معاف بھی کر دیں تو باوجود کوشش کے ہمارا دل صاف نہیں ہوتا اور ہمارے اندر سے غم، دکھ اور تکلیف نہیں جاتی، اور ہم پھر بھی تمنا ہمارے اندر اگرچہ یہ بڑی کمینی خواہش ہے مگر یہ خواہش رہتی ہے کہ جس نے ہمارے ساتھ برا کیا ہے اس کے ساتھ بھی برا ہو، اگرچہ ہم منہ سے اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ پروردگار یا ارحم الراحمین، یہ تو بس تو ہی ہے کہ تو معاف کرنے پر خوش ہوتا ہے۔ اللہ پروردگار یا ارحم الراحمین، تو صرف معاف نہیں کرتا، زبردستی سے نہیں کرتا، جبر سے نہیں کرتا، بلکہ تجھے معاف کرنے سے خوشی ہوتی ہے۔ تحب العفو، اے اللہ پروردگار، بس تو ہم سے بھی خوش ہو جا اور ہمیں بھی معاف کر دے۔ معاف عنا، اے اللہ پروردگار، ہم سے اب تک اپنی زندگی میں جتنے بھی گناہ ہوئے ہیں، عمدن ہے، سہون ہے، کبیرہ ہے، صغیرہ ہے، کھلے ہیں، چھپے ہیں، اللہ پاک چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا گناہ معاف فرما دے۔ اللہ العالمین ارحم الراحمین، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اے اللہ پروردگار، تیرے سوا کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں، اور تو زور زبردستی جبر سے معاف نہیں کرتا بلکہ تو خوشی سے معاف کرتا ہے۔ بس تو ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے اور ہمارے کاغذ کو صاف فرما دے، اور ہم کو باقی زندگی میں اس کاغذ کو صاف رکھنے، گناہ ہو جانے کی صورت میں مقبول توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ الہ العالمین ارحم الراحمین، دنیا اور آخرت میں، گھر میں اور قبر میں، موت اور زندگی میں سب طرف سے سب طرح کی آسانیاں عطا فرما دیجیے، اور ہر طرف سے ہمیں ایسا نبھا لیجیے جیسا نبھانے کی آپ شان رکھنے والے ہیں۔ اللہ کریم، جو ہدیہ ہم نے اس محفل کے لیے نیت کیا ہے اسے ہم سے قبول فرما لے، اس کا ثواب آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچا کر آپ کے دست کریمانہ سے آپ کی امت کو عطا فرما دے، امت محمدی کے اچھوں کو عطا فرمائے اور اچھوں کے صدقے سے بروں کو بھی عطا فرمائے، کسی کو بھی حضور کی رحمت سے محروم نہ فرمائے، اور ہم گندے گناہ گاروں کو ہماری نسلوں سمیت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محبوب کے دروازے پر کھڑے رہنے کی سعادت نصیب فرما دے۔ اللہ کریم، ایمان والا جینا عافیت پر عطا فرمائے اور ایمان والا مرنا عافیت پر نصیب فرما دے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں ہمیں ہماری اولادوں کی محتاجی میں بھی رکھیں۔ اللہ کریم، بس اپنے محبوب کے دروازے پر رکھیں اور اپنی محتاجی میں رکھیں، اپنے خزانوں سے عطا فرمائیں اور اپنی مخلوق سے بے نیازی نصیب فرما دیں۔ اللہ العالمین ارحم الراحمین،
جب بھی کبھی جس بھی کسی نے ہمیں جس بھی دعا کے لیے کہا، سب کہنے والوں کی ساری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما لیجیے، اپنی رحمت کے ساتھ اپنے فضل کے ساتھ ہم سے راضی ہو جائیے، اور اس طرح راضی ہو جائیے کہ اس کے بعد میں کبھی بھی آپ ہم سے ناراض نہ ہوں، جو ہم نے مانگ لیا ہے وہ بھی دے دیں، جو ہم سے رہ گیا ہے وہ بھی عطا فرما دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ ہمارے کام کو برکت عطا فرمائیں اور اس کو پھیلا دیں، اس کی وسعتوں کو فراخی عطا فرما دیں، اور زمین پر جہاں جہاں حضور سے محبت کرنے والے بستے ہیں وہاں تک ہمارے کلام کی پہنچ فرما دیں۔ آمین 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 یا رب العالمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا۔ صلاۃ والسلام علی سید المرسلین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ فدا کا روحنا یا رسول اللہ، فدا کا روحی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار کی جناب میں سلام پیش ہو، سرکار کی جناب میں سلام پیش ہو، نظر کرم عطا ہو یہ غلام پیش ہے، نظر کرم عطا ہو یہ غلام پیش ہے، رحمت ہے دو جہاں کے لیے آپ کا وجود، بے حد و بے گمان ہے آقا سخا وجود، جو بھی یہاں آیا کبھی خالی نہیں لوٹا، اس بارگاہ میں میرا بھی نام پیش ہے، اس بارگاہ میں میرا بھی نام پیش ہے، نظر کرم عطا ہو یہ غلام پیش ہے، منگتوں کی طلب جھولی سے بڑھ کر نہیں آقا، منگتوں کی منگتوں کی طلب جھولی سے بڑھ کر نہیں آقا، اور تم کو عطا سارا ہی یہ ملک خدا کا، للہ سن لو عرض یہ کلام پیش ہے، سرکار کی جناب میں سلام پیش ہے، نظر کرم عطا ہو یہ غلام پیش ہے، نظر کرم عطا ہو یہ غلام پیش ہے۔ جیسے کہ یا رسول اللہ ہم سلام قبول فرما لیجیے اور اپنے کریم سے دعا فرما دیجیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے وسیلے سے کل امت مسلمہ کو خصوصی طور پر اپنے عزیز کو ڈھیروں آسانیاں سب طرف سے سب طرح سے عطا فرما دیں، اور آپ کے صدقے سے اللہ کریم ہماری عزتوں کو، ہماری چادروں کو، ہمارے گھروں کی چھتوں کو سلامتی عطا فرمائے، ہمارے بچوں اور ہماری بچیوں کے نیک نصیب ہوں، اور سب طرف سے سب طرح کی راحتیں اور آسانیاں ہم سب کا نصیب ہوں، اور اللہ تعالیٰ آپ کے وسیلے سے ہمیں اور ہماری نسلوں کو اپنے شکر گزار ترین بندوں میں داخلہ عطا فرما دے۔ آمین آمین آمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ فدا کا روحنا یا رسول اللہ، فدا کا روحی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سنت کی نیت سمجھو۔